अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबरार है और आज मैं बायोलॉजी में हमारे असाबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम पर बात करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको याद दहानी करा दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा असाबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम, इसका बुनियादी मकसद कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है। यानी हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा हैं और जितने भी मुख्तलिफ़ निज़ाम काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे निज़ाम इंहिज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस रेस्पिरेटरी सिस्टम, दौरान खून का निज़ाम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वग़ैरह वग़ैरह, हमारे जिस्म के तमाम मसल्स, तमाम ऑर्गन्स, बाजू, हाथ, टांगें, पैर और दिल की धड़कन, सांस लेने का अमल, ये तमाम मुख्तलिफ़ अज़ा और ऑर्गन्स ये किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए एक मरकज़ी निज़ाम की ज़रूरत है जो कोऑर्डिनेशन करे और इन तमाम अज़ा को और इन तमाम सिस्टम्स को एक मरबूत अंदाज में इनसे काम ले और एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है और एक मरकज़ी कंट्रोल की ज़रूरत है। वो कंट्रोल और वो कोऑर्डिनेशन और वो बाहमी राब्ता वो हमारा असाबी निज़ाम या हमारा नर्वस सिस्टम वो इसको सर अंजाम देता है। ये तो हो गया बुनियादी मकसद नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम यानी असाबी निज़ाम हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा और मसल्स को नहायत मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से आपस में मिलकर काम कराता है। इसके ज़रिए हम चलते वक्त, भागने के दौरान और अपने जिस्म को मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर रखते हुए मुकम्मल तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा नर्वस सिस्टम दो अज्जा पर मुश्तमिल है, दो पार्ट्स या दो किस्मों पर मुश्तमिल है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मरकज़ी असाबी निज़ाम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या मुहीती असाबी निज़ाम। तो सबसे पहले मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूँगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, मिसाल के तौर पे ये मैंने इसको रेड कलर से जो ज़ाहिर किया है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मरकज़ी असाबी निज़ाम है। इसमें हमारे सर में ब्रेन या दिमाग वाक़ है और हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड या हराम मगज़ है। ये दोनों ऑर्गन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर मरकज़ी असाबी निज़ाम को तश्कील देते हैं। और दूसरी किस्म का असाबी निज़ाम या दूसरा नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या मुहीती असाबी निज़ाम कहलाता है। ये मुहीती असाबी निज़ाम हमारे जिस्म के तमाम अज़ा में मौजूद है और तमाम पेरिफेरीज़, इसीलिए इसको पेरिफेरी कहते हैं कि बाउंड्रीज़ और पेरिफेरीज़ हमारे हाथों, हमारे पाँव, हमारे दूर दराज के जिस्म के हिस्सों, हर इंच और हर हिस्से पर मुहीत है और हर हिस्से को कवर कर रहा है मुहीती असाबी निज़ाम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ आप ये जो नर्व्स का और ये जो नेटवर्क का एक जाल देख रहे हैं जो जिस्म के हर तूल व अर्ज़ में फैला हुआ है, ये मुहीती असाबी निज़ाम है। मैं इसको कंप्लीट लिख लेता हूँ। मुहीती असाबी निज़ाम या इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा नर्वस सिस्टम, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, ये तमाम का तमाम असाबी निज़ाम, इसकी बुनियादी इकाई न्यूरॉन सेल या असाबी सेल्स हैं, असाबी खिलिए हैं। यहाँ मैं इस डायग्राम की मदद से इस न्यूरॉन सेल या असाबी खिलिए की साख्त की वजाहत करूँगा। ये न्यूरॉन सेल्स हमारे जिस्म में, हमारे दिमाग में भी मौजूद हैं। स्पाइनल कॉर्ड और हमारा दिमाग, ब्रेन, इन न्यूरॉन सेल्स का मिलके बना हुआ है और जितने जिस्म के अंदर पूरी ये टेलीफोन की तारों की तरह का एक जाल जो बिछा हुआ है, जो नर्व्स या आसाब हैं, वो भी इन न्यूरॉन सेल्स की मदद से बने हैं। इस न्यूरॉन सेल की लंबाई चंद मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर या 1.5 मीटर तक भी हो सकती है। इस न्यूरॉन सेल में ये सेल बॉडी है, ये मेन इसकी सेल बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है, दरमियान में इसकी न्यूक्लियस वाक़ है और ये इसकी ब्रांचेज़ हैं। जो ऊपर वाली ब्रांचेज़ हैं इनको डेंड्रॉन्स कहा जाता है और जो नीचे एक लंबा सा फाइबर या एक लंबी सी शाख आपको नज़र आ रही है, ये एक्सॉन कहलाती है।
اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ضروری بات یہ بھی بتاؤں کہ ان نیورون سیلز میں پیغامات کی ترسیل برقی رو یا نرو امپلس کی شکل میں، الیکٹریکل امپلس کی شکل میں کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہاں سے نرو امپلس کی جو شاخیں سیل باڈی کی طرف نرو امپلس کو یا اعصابی رو کو، کرنٹ کو لے کر جاتی ہیں، انہیں ڈینڈرونز کہا جاتا ہے۔ اور جب اس سیل باڈی سے گزرتے ہوئے یہ الیکٹریکل امپلس، یہ برقی رو جو کہ ایک پیغام ہے، جب یہ اس شاخ میں داخل ہوتا ہے تو اسے ایگزون کہا جاتا ہے، اور چاہے وہ ڈینڈرون ہو چاہے وہ ایگزون ہو، دونوں کے اینڈ کی جو برانچز ہیں انہیں ڈینڈرائٹس کہا جاتا ہے۔ اب میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو ایگزون ہے اس کے گرد آپ کو یہ ریڈ کلر کی، سرخ رنگ کی ایک کور نظر آتا ہے، یہ کور مائلن شیت کہلاتا ہے۔ اس مائلن شیت کا مقصد یہ ہے، یہ فیٹی سبسٹینس کا بنا ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کرنٹ اس سیل کے اندر رہے، برقی رو اس کے اندر رہے، اس سے باہر ہمارے جسم کو پورے کو کرنٹ نہ لگے۔ یہ جو برقی رو ہے یا الیکٹریسٹی ہے، یہ اس سیل سے، اس نرو سے باہر نہ آئے۔ اسی لیے یہ مائلن شیت ایک انسولیٹر کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہماری بجلی کی تاریں، ان کے اوپر پلاسٹک کا کور ہوتا ہے، ایک انسولیٹنگ مٹیریل یا انسولیٹر پلاسٹک وغیرہ یا ربر ہوتا ہے تاکہ کرنٹ تاروں سے باہر نہ آئے، بالکل اسی طرح مائلن شیت کا بھی یہی کام ہے کہ وہ برقی رو کو، کرنٹ کو اس سیل سے باہر نہیں آنے دیتی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں نوڈ آف رینویئر، یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو گیپ نظر آ رہے ہیں، انہیں نوڈ آف رینویئر کہا جاتا ہے، اور یہ نوڈ آف رینویئر اس برقی رو کو سپیڈ اپ کرنے میں اور اس کو تیزی سے گزارنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نیورون سیلز کی 3 اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر یہ نیورون سیلز 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کو سینسری نیورون کہا جاتا ہے، سینسری نیورون۔ دوسری قسم کے نیورون سیلز کو ریلے نیورون کا نام دیا جاتا ہے، اور تیسری قسم کے نیورون سیلز کو موٹر نیورون کہا جاتا ہے۔ سینسری نیورون، ریلے نیورون، یا ریلے نیورون کا دوسرا نام انٹرمیڈیٹ نیورون بھی ہے، اور موٹر نیورون یا افیکٹر نیورون بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اعصابی خلیے یا نیورون سیلز ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ اب آئیے ان کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ سینسری نیورون ہمارے سینس آرگن سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے جسم میں 5 بنیادی حواس یا سینس آرگنز یا حواس خمسہ موجود ہیں۔ خمسہ کا مطلب ہے 5، یعنی 5 سینس آرگنز ہیں۔ ایک سینس آرگن ہماری جلد ہے، ایک سینس آرگن ہمارے آنکھیں ہیں، تیسرے ہمارے کان ہیں، چوتھی ہماری ناک ہے، اور 5ویں ہماری زبان ہے۔ یہ پانچوں کے پانچوں سینس آرگنز ہمیں اطلاعات پہنچاتے ہیں اور ہمارے سینٹرل نروس سسٹم یا مرکزی اعصابی نظام کو مسلسل پیغامات اور اطلاعات پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آنکھوں کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں کی مدد سے ہم سنتے ہیں، ناک کی مدد سے ہمیں خوشبو اور بدبو کا احساس ہوتا ہے، زبان کی مدد سے ہمیں ذائقے کا پتہ چلتا ہے، اور جلد کی مدد سے جلد سے چھونے کا احساس، ٹچ کا احساس، پریشر کا احساس، اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی اور سردی، ٹیمپریچر چینج کا احساس ہمیں جلد بتاتی ہے۔ اور یہ تمام پیغامات کی ترسیل سینسری نیورون، یہاں اس کے یہ ڈینڈرونز ہیں اور یہ ریسیپٹرز ہیں۔ ان ریسیپٹر سے جب بھی جلد میں سردی لگتی ہے یا گرمی لگتی ہے یا کوئی پن چبھ ہوتا ہے، کوئی سوئی چبھتی ہے، تو وہ درد کا احساس اور وہ چبھن کا احساس سینسری نیورون کی یہ ڈینڈرونز اور یہ ریسیپٹرز یہاں پہ موجود ہیں۔ ان ریسیپٹر کے بعد ڈینڈرون ہے، اور اس کے بعد یہ اس کی سینسری نیورون کی سیل باڈی ہے، اور یہ اس کا ایگزون ہے، اور اس کے بعد یہ سینٹرل نروس سسٹم CNS تک پہنچتا ہے، مرکزی اعصابی نظام۔ مثال کے طور پہ یا یہ دماغ ہو سکتا ہے، برین ہو سکتا ہے، یا یہ اسپائنل کارڈ ہو سکتا ہے۔ تو سینٹرل نروس سسٹم میں، مرکزی اعصابی نظام میں ریلے یا انٹرمیڈیٹ نیورون موجود ہوتے ہیں۔ یہ ریلے نیورون اس پیغامات کو، ان پیغامات کو جو سینس آرگن سے انہیں موصول ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پروسیس کیا جاتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد اس پیغام کو سمجھنے اور پروسیس کرنے کے بعد پھر کمانڈ کی شکل میں حکم جاری کیا جاتا ہے،
تاکہ انسان رد عمل ظاہر کرے، ریئیکشن ظاہر کرے، اور وہ ریئیکشن کمانڈ کی شکل میں موٹر نیورون کے ذریعے ہوتے ہوئے ہمارے مسلز یا گلینڈز تک پہنچتا ہے، اور پھر ہم رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں سوئی چبھتی ہے یا ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز کو ٹچ ہوتا ہے تو ہم جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ودن سیکنڈ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ سینسری نیورون بہت تیزی کے ساتھ ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں یہ جو ہے سینٹرل نروس سسٹم تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور سینٹرل نروس سسٹم میں موجود ریلے نیورون اس کو سمجھ کر فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل شو کرتے ہیں، اور ایک برقی رو کی شکل میں موٹر نیورون کے ذریعے یہ حکم یا آرڈر مسلز تک پہنچتا ہے کہ ہاتھ کھینچ لیا جائے تاکہ ہمارا ہاتھ مزید جلنے سے بچ جائے۔ اب ویسے مختصراً اس کو ریفلیکس آرک بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ یہاں سے پیغام کی ترسیل شروع ہوئی اور یہاں سے سینسری نیورون سے ہوتی ہوئی ریلے نیورون تک یہ برقی رو کی شکل میں پہنچی، اور برقی رو کی شکل میں پہنچنے کے بعد یہ موٹر نیورون کے ذریعے احکامات کی شکل میں یہ برقی رو مسلز تک پہنچتی ہے، اور پھر یا مسلز یا گلینڈز رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مسلز کانٹیکٹ ہوتے ہیں اور گلینڈز سیکریشن یا رطوبتیں خارج کرتے ہیں۔ میں گلینڈز کی ایک ایگزامپل یہ دوں گا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کے سامنے خاص طور پہ جب اسے بھوک لگ رہی ہو، کہ جب اس کی کوئی فیوریٹ فوڈ، اس کی کوئی پسندیدہ کھانا اس کے سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ یہ ریئیکشن ہے، آنکھوں نے کھانے کو دیکھا اور پیغام کے ذریعے یہ کھانے کی تصویر ہمارے سینٹرل نروس سسٹم تک منتقل کی گئی، اور سینٹرل نروس سسٹم نے، مرکزی اعصابی نظام نے ریئیکشن شو کیا، اور ہمارے ہمارے سلائیوری گلینڈز حرکت میں آ گئے، انہوں نے سیکریشن خارج کی اور ہمارے منہ میں پانی آ گیا تاکہ ہم خوراک کو قبول کرنے کے لیے اور ہضم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ اس کو ریفلیکس آرک بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے غیر ارادی افعال اس مختصر ترین راستے سے سر انجام پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی جتنے جو ارادی افعال بھی ہیں، جو والنٹری ایکشنز بھی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، سینسری نیورون، ریلے نیورون اور موٹر نیورون کی مدد سے ہوتے ہیں۔ یعنی ہر ریئیکشن میں یہ 3 نیورون سیلز کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو سائنیپس اور نیورو ٹرانسمیٹرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب ایک سینسری نیورون کی ڈینڈرائٹس ختم ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ سینسری نیورون یا ایک نیورون سیل ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اگلا نیورون سیل شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے، چاہے وہ سینسری نیورون اور ریلے نیورون کے درمیان ہو، چاہے وہ ریلے نیورون اور موٹر نیورون کے درمیان ہو۔ دونوں نیورون سیل آپس میں بالکل جڑے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے درمیان ایک بہت معمولی سا فاصلہ ہوتا ہے، ایک گیپ ہوتا ہے۔ اس گیپ کو سائنیپس کہتے ہیں۔ یہ گیپ بہت اہم ہے برقی رو یا نرو امپلس کو ٹرانسمٹ کرنے اور منتقل کرنے میں۔ جب یہ ہماری پیغامات یا نرو امپلس جب سینسری نیورون، فار ایگزامپل یہ سینسری نیورون ہے، جب اس کے اینڈ تک پہنچتی ہے تو یہاں پر سائنیپٹک ویسیکلز ہیں۔ یہ سائنیپٹک ویسیکلز کیریئر ہیں، ان کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں۔ نیورو ٹرانسمیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو رد عمل پیدا کرنے یا پیغامات کی ترسیل میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جب یہ سائنیپٹک ویسیکل اس اینڈ تک پہنچتے ہیں تو یہ نیورو ٹرانسمیٹر اس گیپ کے اندر سائنیپس میں ریلیز کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں، اور پھر یہ نیورو ٹرانسمیٹرز اگلی نیورون سیل کے ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہ نرو امپلس آگے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ٹریول کرتی ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کی مدد سے۔ نیورو ٹرانسمیٹرز ہمارے جسم میں مختلف قسم کے ہیں، جیسا کہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ایسیٹائل کولین ہے۔ یہ ایسیٹائل کولین مسلز کی کانٹریکشن کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے کام ہیں۔ اسی طرح سے اور نیورو ٹرانسمیٹرز فار ایگزامپل ڈوپامین وغیرہ بھی ہیں۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہمارے بیہیویئر کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے رویے کی تشکیل دیتے ہیں، ہماری سوچ کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز مختلف ریئیکشنز پیدا کرتے ہیں۔ تو نیورو ٹرانسمیٹرز
کا اور سینیپس کا بھی اعصابی نظام میں بہت اہم کردار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس کے ذریعے سے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارا نروس سسٹم نیورون سیلز کی مدد سے اطلاعات کو، انفارمیشنز کو نرو امپلس کی شکل میں سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچاتا ہے، اور سینٹرل نروس سسٹم ان پیغامات کو سمجھنے کے بعد، پروسیس کرنے کے بعد موٹر نیورون کے ذریعے، مسلز اور گلینڈز کے ذریعے رد عمل ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح سے جسم کا تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم کام کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔